मोहम्मद, पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू 15, सफ़ा 63। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल किताब का ज़िक्र है, तो इस वाक़े में किताब कौन सी मुराद है और इल्म से क्या मुराद है? ये वो किताब होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम किताबों की शक्ल में कुरान और उससे पहली किताबों में और किताबों के अलावा अल्लाह की तरफ से जो सहीफ़े उतारे गए उसके अंदर का इल्म है, बातिन का इल्म है, यानी इल्म लदनी का इल्म है। वो भी ख़ास किताब होती होगी, चाहे वो सीना बसीना आती जाए, वो किताब ही कहलाएगी। तो इल्म लदनी या मख्फी अलूम का जो माहिर था, जानने वाला था, उसके पास कुन फयाकुन की ताकत थी, और वह शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठा हुआ था। तो जिसको इल्म था उसने खामोशी इख्तियार की। आनन फानन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तख्त कितनी देर में लाओगे? किसी ने कहा कि हम इतनी देर में वो तख्त ला देंगे जितनी देर में आप यहाँ बैठे हैं। दूसरे ने कहा कि एक आध दिन तो दें। और जिसके पास वो इल्म था, किताब का इल्म था, वो तख्त फौरन ले आया। तो वो फासलों का कंट्रोल करने वाला इल्म था, ऐसा इल्म जिससे फासले ख़त्म हो जाते हैं और टाइम का कंट्रोल आ जाता है। ये रवायत भी है और तस्दीक भी है। ऐसे ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं कि घोड़े की एक रकाब पर पाँव रखा और दूसरी रकाब पर पाँव आने से पहले पूरा कुरान पढ़ गए, यानी कि कुरान सारा दोहरा दिया। तो साहबान कुरान ऐसे भी हैं। अब इतना कुछ टाइम एंड स्पेस में, ज़मान व मकान में मुमकिन नहीं है कि कुरान सारे का निगाह से गुज़र जाना, लेकिन कंट्रोल है और वो कर सकते हैं। ज़मान व मकान की गर्दिश उन लोगों के लिए रोक दी जाती है। अब ये बड़ा राज है कि उनके लिए ज़मान व मकान की गर्दिश रोक दी जाती है, और इसी गर्दिश करने वाले ज़मान व मकान में गुजरते वाले वक़्त में चलती हुई गाड़ी के अंदर उस शख्स के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाता है जहाँ टाइम की स्पीड किसी और किस्म की इन्फिनिटी है, इंतहा है। वो चाहे वहाँ 4 साल, 5 साल, 10 साल या 1000 साल लगा आए, और फिर जब उसका वापसी इस गर्दिश ज़मान व मकाना में सफ़र हो तो उसी मोमेंट लम्हे में दाखिल होता है जिस मोमेंट लम्हे में वो रवाना हुआ था। ये इसी कायनात में एक ऐसा वाक़या है कि ज़मान व मकान की गर्दिश रुक जाती है, और जब उसके लिए दोबारा गर्दिश शुरू हो जाती है तो वहीं से शुरू होती है जहाँ से रुकी थी। गोया कि उसके लिए नो टाइम, वक़्त की कैद नहीं है। एवरी टाइम, हर वक़्त के बाद भी उसके लिए नो टाइम है, वक़्त की कैद नहीं है। तब वो दूसरे से कहता है कि हम वहाँ से हो भी आए और तुम अभी तक पास बैठे हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ से हो आए और आप अभी तक यहीं बैठे हों, क्योंकि आपके यहाँ ये गर्दिश नहीं है, क्योंकि आप जिस गर्दिश में हैं ये और किस्म की गर्दिश है, और वह जहाँ चले गए वहाँ और किस्म का वाक़या था। इसको आप यूँ समझ लें कि सूरज के नीचे दिन और रात होते हैं, और सूरज से परे ना दिन है ना रात। आपका वक़्त और आपका जो टाइम कीपर है वो सूरज है। जब आप टाइम कीपर से बाहर निकल जाएं तो फिर टाइम क्या रह गया? फिर तो आप टाइम से आज़ाद हो गए। वहाँ ना दिन है ना रात है ना घंटे, वहाँ तो एक ही वक्त होगा। ये भी मुमकिन है। वहाँ की
نیگیٹو سپیڈ میں ایک آدمی داخل ہو جائے اور کسی اور سپیڈ میں آ کے کسی اور زمانے میں داخل ہو جائے اور پھر کیا پتہ کیا ہو جائے، تو گردش زمان و مکان رک سکتی ہے اور اس آدمی کو مومنٹ میں لمحے میں انٹری مل سکتی ہے، وہ واپس آ سکتا ہے، جبکہ وہ وہاں پر کتنا ہی ٹائم گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے واقعات موجود ہیں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اور اس میں سب واقعات چلتے جاتے ہیں، تو وہ گردش زمان و مکان کے علاوہ بھی ہے۔ اب جس کو یہ کنٹرول مل جاتا ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ اور ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے ممکن ہے کہ تخت لانے میں 10 دن لگائے ہوں، لیکن جب وہ تخت لایا اور تخت والی ملکہ لایا تو اس وقت وہاں پر وہی مومنٹ تھا، وہی لمحہ تھا، تو جس مومنٹ لمحے میں وہ گئے تھے وہ وہی لمحہ تھا، اور وہ لمحہ جو ہے گردش زمان و مکان کا تو وہی لمحہ ہے، لیکن اس کے لیے پتہ نہیں اس شخص کو کتنا وقت لگا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہیں پہ کوئی کام کر کے آئے اور جا کے دیکھو تو وہاں وہی لمحہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کن فیکون کی طاقت ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہے کہ کہا اور ہو گیا۔ اس عمل میں درمیان کا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہنا اور ہونا، باقی تو سارا انتظام ہوتا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے، لیکن وہاں کچھ اور ہی حساب ہے۔ وہاں پر صرف کہنا اور ہونا ہے، کیونکہ وہاں زندگی کے واقعات ہی اور ہیں۔ وہاں پر پرندہ محبت ناموں کو جاننے والا ہے، یعنی ہدہد خبریں دیتا ہے کہ فلاں جگہ ملکہ رہتی ہے، تو وہاں پر علم الکتاب جاننے والا بہت بڑی پاور والا ہوگا۔ جہاں پر ہواؤں میں چلنے والا پیغمبر ہو، زمین اور ہوا کی ملکیت جس کے پاس ہو، جس کے پرندے بولنے والے ہوں، تو اس کے پاس کتاب کو جاننے والا کیسا طاقت والا ہوگا، تو وہ خاص ہی شخص ہوگا۔ اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کتاب کا علم ہو، یعنی وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، یعنی ہونے اور ہو جانے کا، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہو جا، بس ہو گیا۔ کئی واقعات لوگوں نے تاریخ میں لکھے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں جنگل میں گیا، وہاں میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پودا نکل رہا ہے اور پھر میرے سامنے ہی پودا بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ بڑھتے بڑھتے دیکھتا ہوں کہ اس پر پھول لگ گیا، تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ مجھ سے رکا نہ گیا اور میں نے پھول توڑ کے کھا لیا، کیونکہ وہ تو اور ہی کرشمہ تھا، تو میں نے اس کرشمے کو کھا لیا۔ اب بیان کرنے والا لکھتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو مجھے بخار چڑھ گیا، بڑا سخت بخار تھا، سارا وجود پھول گیا۔ وجود پھولنے کے بعد جسم کا گوشت اترنا شروع ہو گیا، گوشت گرنے لگ گیا۔ گرنے کے بعد اس نے دیکھا تو اندر سے 20 سال کا نوجوان نکل آیا۔ بعد میں اس نے پتہ کیا کہ آخر یہ کیا ہے۔ بتانے والے نے کہا کہ یہ کن فیکون کا پھول تھا۔ اس کی پاور ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو بوڑھوں کو جوان کر دے اور چاہے تو جوانوں کو بوڑھا کر دے۔ ایسے پھول کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اچانک اگا اور اچانک ایسا واقعہ ہو گیا، تو اس بوڑھے نے سوچا کہ اسے لگانے سے اچانک طاقت آ جانی چاہیے، تو اچانک اس کو طاقت آ گئی اور اس ایک پھول نے اس کو عمر ہی واپس کرا دی۔ اس طرح ایک اور پیغمبر کے ساتھ واقعہ ہوا۔ وہ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک جگہ بے موسم پھل اگا ہوا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس جگہ پر بے موسم پھل ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس پھل کا تو موسم نہیں ہے، تو پھر یہ پھل ادھر کیسے؟ تو فوراً ایک خیال نے سٹرائک کیا کہ اللہ، تو بے موسم پھل پیدا کرتا ہے،
تو کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے بڑھاپے میں ایک بیٹا دے دے؟ تو انہوں نے دعا کی، اے بے موسم پھل پیدا کرنے والے، مہربانی کر، نوازش کر اور میرے ہاں ایک بیٹا پیدا کر۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اطلاع ہوئی کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور بیٹے کا یہ نام ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہم بوڑھے ہیں، میں بانجھ ہوں، تو یہ دعا کیسے پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ دعا تو منظور ہوئی پڑی ہے اور تو کیا بات کر رہی ہے؟ وہ تو بے موسم پھل پیدا کرنے والا ہے، تو بے موسم پھل پیدا کرنے والا بڑھاپے میں بچہ دے دے تو اس کے لیے کیا بعید ہے؟ تو یہ سارے واقعات کن فیکون کے باب میں آتے ہیں، یعنی کہ ہونی کے علاوہ روٹین سے ہٹ کے جو بات ہو وہ اس ضمن میں آتی ہے۔ مثلا یہ ضروری ہے کہ کاروبار کرو اور کاروبار چلانے کے لیے دکان ہونی چاہیے، مگر دکان کے بغیر بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچانک بے سبب کوئی واقعہ ہو جائے اور جس کا سبب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یعنی سبب نہیں تھا اور واقعہ ہو گیا۔ جس طرح کہ محبت بھی بے سبب ہو سکتی ہے، بغیر سبب کے محبت ہو جانا بھی ایک واقعہ ہے۔ تو یہ کن فیکن کی پاورز ہیں، طاقتیں ہیں۔ اس ساری کائنات میں یہ امر چلتا رہتا ہے۔ آپ غور کریں تو یہ واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کاز کے ساتھ ایفیکٹ ہوتا ہے، وجہ کے ساتھ نتیجہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ ہوتا ہے پر وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ کتاب کا علم تھا، جس علم کے ساتھ طاقتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو زمانہ ہو اور وہ جس زمانے میں جو مرضی چاہے برآمد کر لے، وہ لامکان کی پرواز ہو جاتی ہے۔ وہ اصل سی مرغ ہے، جس زمانے میں مرضی لے جائے۔